अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 सूरह शूरा। इसका टॉपिक इसका आगाज़ जो है इस तरह से किया गया है कि तुम लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेश करदा बातें हैं, इनमें जो बातें कर रहे हो, जो चहमगोइयाँ करते फिर रहे हो, ये बातें कोई नई और निराली नहीं हैं, बल्कि पहली तारीख़ में भी ऐसे ही पहले भी ऐसे कई दफ़ा नोए इंसानी में से ही रहनुमाई के लिए हिदायत दी गई हैं। और इसी तरह से अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आगे पीछे भेजा, और ये निराली और कोई बड़ी अछूती और बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई बात नहीं है कि जिस पर जो है तुम इतना मतलब कि हैरान हो रहे हो कि सिर्फ़ एक खुदा है। बात असल में उनकी हैरानगी की क्या है कि बड़ी अजीब बात करते हो कि सिर्फ़ एक खुदा की बात करते हो कि इतने सारे आसमान और ज़मीन और इतने सारे उसके मामलात और सिर्फ़ एक ही हाकिम, उसको कैसे हम मान लें। हाँ, और बल्कि वो क्या कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की दावत के जो मुकाबले में अपनी जो बात है उस पर बिगड़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर बिगड़ते हैं और कहते हैं कि खुदाई के अंदर दूसरे भी मौजूद हैं, उसको तस्लीम किया जाए, क्योंकि ये किसी एक के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यानी फिर ये है कि मालिक कायनात के साथ जो तुम शिरक कर रहे हो वो ऐसा जुर्म अजीम है कि आसमान उस पर फट पड़े तो कुछ भी हैरत की बात नहीं होगी। और तुम्हारी इस जसारत पर फरिश्ते हैरान हैं और हर वक्त वो डर रहे हैं कि ना मालूम कब तुम पर अल्लाह का अजाब या आसमान और ज़मीन फट पड़े तुम्हारे शिरक की वजह से। तो हक़ाइक़ यही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से रहती दुनिया तक ये पैगाम तौहीद का पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इसको आगे तौहीद की दावत को देने की तौफ़ीक अल्लाह ताला मुझे और आपको फ़रमाए, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ कज़ालिका युही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसी तरह अल्लाह गालिब और हकीम और तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ भी वही करता रहा है। यानी ये कोई हैरत वाली बात नहीं है कि ये क्या बात हो गई। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है उसी का तो है, वो बरतर है और अजीम है। सुबहान अल्लाह। करीब है कि इस शिरक पर के आसमान ऊपर से फट पड़ें और फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं, यानी खौफ के साथ, डर के साथ। ज़मीन पे होने वाले उस शिरक के मुकाबले में, ज़मीन पे होने वाले उस शिरक को देख कर फरिश्ते इतने डर जाते हैं और अपने रब की हमद और तस्बीह हर वक्त कर रहे हैं, और ज़मीन वालों के हक़ में दरगुज़र की दरख्वास्तें भी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली आयत में, पिछली सूरत में हमने ऐसे ही पढ़ा ना कि मोमिनों के लिए वो कितनी खूबसूरत दुआएं करते हैं। तो अब यहाँ पर वो डरते हैं और फिर दरख्वास्त करते हैं ज़मीन वालों के लिए कि अल्लाह ताला तो उनको माफ़ कर दे। आगाह रहो, अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, तुम ये जान लो कि अल्लाह बहुत ही गफूर रहीम है अपने बंदों के साथ। यानी कि तुम अब भी पलट आओगे, अब भी शिरक से बाज आ जाओगे, अब भी अपनी इस रविश को छोड़ दोगे, अब भी अपनी इस हठ धर्मी को, इस किबर को, इस तकब्बुर को छोड़ दोगे तो अल्लाह को गफूर रहीम ही पाओगे। सुबहान अल्लाह। और जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, औलिया बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर भी निगहबान है, अल्लाह भी उनकी हिफाजत भी अल्लाह ही कर रहा है, तुम इनके हवालादार तो नहीं हो। हाँ, इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज़ शहर मक्का, उम्मुल कुरा वमन हौलहा, और जो इसके गिर्दो पेश रहने वाले हैं, सबको ख़बरदार कर दो। ठीक है, मशरिक मगरिब वालों को, शुमाल जनूब वालों को, सबको ख़बरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है और दूसरे ग्रोह को दोज़ख में जाना है।
یعنی دو ہی جگہ ہیں، دو ہی ڈیسٹینیشن ہیں، دو ہی ٹھکانے ہیں، تیسری درمیانی کوئی جگہ نہیں. یا جنت ہے فار ایور، خوشیاں ہیں، ٹھنڈک ہے اور آسانیاں ہیں، اور یا پھر دوسری جگہ دوزخ ہے، بدترین جو ہے جائے ورود ہے وہ، جس کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا، جس پر کوئی وارد ہو، جس میں کوئی جا گرے، جس میں یعنی اتنی بری وہ ٹھکانہ ہے، اور درمیان کا مڈل اعتدال میں کوئی یعنی جگہ تیسری نہیں ہے. ان کو بتا دو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، دوسرے کارساز، دوسرے دوست؟ ولی تو اللہ ہی ہے، مددگار تو اللہ ہی ہے. اولیاء ہاں، واللہ هو الولی، وہی ہے ولی. وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. سبحان اللہ. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اور اس کی اینڈنگ اس دنیا میں نہ ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کی ہم جنس جوڑے پیدا کیے، اور جس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور اس جیسی کوئی اس سے مشابہ چیز نہیں. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بھرے خزانوں میں سے ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہماری رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما. اللہ تیرے پاس ہر خزانے کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ ہمارے مقدروں میں بہترین فیصلے کر دے. کھلا رزق عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، برکتوں سے بھرا ہوا رزق عطا فرما، جو ہمارے لیے کیا، ہماری نسلوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمارے رزق سے ہی کافی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی وہی سنت ہے، وہی طریقہ ہے، وہی وے آف لائف ہے، اسٹائل آف لائف ہے، وہی لاز ہیں جو اس نے پہلے اپنے انبیاء میں سے آدم ثانی نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے چکے ہیں. اس تاکید کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو. کیا کرو؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرق نہ کرو، اس میں فرقہ بازی نہ کرو، اس کے اندر تفریق نہ کرو. یعنی اس کو مکمل جس طرح یہ آیا ہے، جن قاعدہ قانون کے ساتھ آیا ہے، جن احکامات کے ساتھ آیا ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر، اس کو اپلیکیشن کے اندر لے کے آؤ. یہ تاکید کی تھی، اور یہی بات، یہی حکم ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی، جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما اللہ، جن کو تو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والے ان خاص بندوں میں شامل فرما. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ہر مومن مسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اپنی طرف سیدھا رستہ آنے والا دکھا، کیونکہ تو چاہتا ہے تو جسے اپنا کر لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. وما تفرقوا،
اور لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہی ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی علم آ جانا بیسیکلی، اس کو اس آیت سے برا نہ سمجھا جائے کہ علم کے آ جانے کے بعد، یعنی کہ علم آ گیا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اس میں تفرقے کی بیس کیا بنی ہے؟ ایک دوسرے پر چودراہٹ جمانا، ایک دوسرے پر اوور کم ہونا، ایک دوسرے کو زیادتی ایک دوسرے کے اوپر کرنا، ٹھیک ہے؟ مذہب کا ٹھیکیدار بننا، آپس کی زدم زدہ جو ہے، یہ ایک دوسرے کی کوشش جو ہے ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی، تو اس اپنی خواہش نفس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی۔ علم تو ہے تھا، ٹھیک ہے، آج بھی ابھی علم موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں حق بات سمجھ آ جانے کے بعد بھی کوئی پیچھے کیوں نہیں ہوتا؟ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا، فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا کہ وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یعنی یہ تو بس منٹوں سیکنڈز کے اندر اللہ تعالیٰ سب حق اور باطل واضح کر دیتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلوں کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے قیامت کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ یعنی کہ ہاں خام خواہ کا تو میں کرنے سے کوئی حاصل نہیں، تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یعنی کہ معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ تو ہم نے پہلے ہی ادا کر دیا، تو اس لیے ہمارے درمیان اب تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ جو بات کہنی تھی حق وہ میں نے کہہ دی ہے۔ اب اگر تم ایسے ہی فضول میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو تو میں تمہارے ساتھ فضول میں نہیں جھگڑوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ بحث کرنے والوں سے کو دور سے سلام کر کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں لوگ، اور یہی طریقہ سکھایا گیا ہے دلائل کے بعد، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع تو کرے گا نا، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس میں؟ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اور اس کی طرف جب سب کو جانا ہے تو پھر فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی دعوت کہہ دینے کے بعد جو لوگ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں سے، مومنوں سے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل باطل ہے، فضول ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ الذی انزل الکتاب الحق بالحق والمیزان، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، قیامت قریب ہی آ لگی ہو، تمہاری موت قریب ہی آ لگی ہو، تمہیں کیا خبر؟ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے قیامت کے، وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ موت ہو چاہے وہ قیامت ہو، ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، سبحان اللہ، اللہ لطیف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ جو دنیا کے اندر آخرت کی نیت سے کوئی بھی کام کرتا ہے، جو آخرت کی نیت سے کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، اپنا عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، یا دنیا کے معاملات میں اپنی نیت آخرت کا اجر رکھتا ہے، اس کو دنیا کے کسی رشتے سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی واہ واہ کا جملہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ تک کا لفظ نہیں چاہیے،
جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو تو پھر ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کی بڑھوتی چاہتا ہے، اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے اس بات کو۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ یعنی کیا انہوں نے طریقے بنا رکھے ہیں؟ ام لہم شرکاء، کیا انہوں نے ایسے شریک بنا لیے ہیں؟ شرعوا لہم، جنہوں نے کوئی شریعت لکھی ہے ان کے لیے، من الدین، دین طریقے میں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اذن، کوئی طریقہ کا کوئی اجازت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ، ان کا فیصلہ، لقضی بینہم، ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 21۔ آگے آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے، تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر ہی رہے گا۔ باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں سے پائیں گے۔ یہی تو بڑا فضل ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں، میں کسی دنیا کی واہ واہ کا طالب بھی نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ مجھے مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن میرے ساتھ اتنا بدترین سلوک تو نہ کرو نا، میری دل آزاری تو نہ کرو، مجھے مجنون اور شاعر تو نہ کہو، ہاں میری تذلیل تو نہ کرو، تمہیں پتہ ہے کہ کتنا سچا ہوں میں۔ قرابت کی محبت ضرور میں چاہتا ہوں، یعنی تم نے نہیں ماننا 100 دفعہ نہ مانو، لیکن میرے ساتھ یہ برا سلوک نہ کرو۔ اللہ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں درود، سلام، رحمتیں، محبتیں نچھاور کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آمین۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ ہاں بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا و قدردان ہے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ ان اللہ غفور شکور، جو بھی نیکی کی طرف آئے گا، بھلائی کا کام کرے گا، تو اس کے اندر جو اس کی کمیاں کوتاہیاں، کوئی اس کے بعد زیادتی ہو جائے گی یا کچھ بھی، تو بھلائی کو اضافہ ہی کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بڑھوتی کرے گا، 1 کی 10 کر دے گا۔ 10 کیا؟ عمل اچھی نیت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ 100 گنا اس کو بڑھا کے اضافہ کر دے گا اس بھلائی میں۔ اور پھر بے شک اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اس رستے میں کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، ہاں تو اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ایسا ہے کہ تھوڑے پر ہی راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 24، انہ علیم بذات الصدور، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اور برائیوں سے بھی درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کا اسے علم ہے۔ سبحان اللہ ربی، اللہم اغفر لی ورحمنی ورفعنی وجبرنی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب العالمین، ہم سب سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، حالانکہ تو ہمارے سب اعمال کا علم رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنے والے ہیں، ہم کمیوں کوتاہیوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم قصر کرنے والے ہیں، اپنے عمل کے اندر اللہ ہم تقصیر کر دیتے ہیں، ہم کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہوئے کہ یہ عمل ہمیں فائدہ دے گا، ہم اس میں کمی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے افعال کو جانتے ہوئے پھر بھی آپ نے اپنا تعارف دیا کہ درگزر کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، درگزر فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں
وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، ویستجیب دعاؤں، ان لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی محبت سے، اپنے یعنی اپنی طرف سے اتنی رحمت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دیتا ہے، یعنی جو وہ مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتے وہ بھی عطا کرتا ہے، اور جو بن مانگے ہی اس نے آلریڈی ان کو دیا ہوا ہے، جو آنکھیں کھلتے ہی میرے اور آپ کے پاس جو دنیا بھر کی دولت کے خزانے موجود ہیں، رشتوں کے، قدروں کے، عزت کے، خاندان کے، وہ سارا کچھ جو بن مانگے اس نے دیا، پہلے سے عطا کیا، پھر وہ دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلمتہ۔ رہے انکار کرنے والے، جنہوں نے انکار کی تو ان کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، چڑھائی کر دیتے ایک دوسرے کے اوپر، تکبر کرتے، زیادتی کرتے، اگر سب کو کھلا رزق دے دیتا، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، سبحان اللہ، اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے، یعنی جانتا ہے، اندر باہر دیکھتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے، ماضی، حال، مستقبل سب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو کھلا رزق نہیں دیا ایک جیسا، ایک ہی لیول پہ سب کو کر دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایک ہی لیول پہ سب کو کر دیا ہوتا تو پھر کیا سین کیا ہوتا دنیا میں، سوچیں کیا سین چل رہا ہوتا دنیا میں، کوئی کسی کی مدد کو نہ آتا، بلکہ زیادتی کے لیے ہی ایک دوسرے کے اوپر آتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق میں نیچے کر کے، اچھا اب رزق جو ہے نا، یہ صرف کھانا پانی نہیں ہے، یہ مال روپیہ، یہ ڈالرز یا روپیہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف اس میں آپ کی خوبصورتی ہے، اس میں آپ کا علم ہے، اس میں عقل ہے، ذہانت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں دنیا کا مال اسباب ہے، ہر چیز ہے، دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، فہم و فراست ہے، عقل اور دانش ہے، ٹھیک ہے، ایبیلٹیز ہیں، قوت اور طاقت ہے جسمانی، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو کھلا، اگر ایک جیسا رزق دے دیتا تو وہ زمین پر سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ دیکھیں نا، شرک توحید کیا ہے؟ اگر اللہ ایک ہے، ذات توحید، واحد، ایک، احد، اگر اس جیسا کوئی دوسرا ہوتا تو آسمان و زمین کے اندر نظام قائم نہ رہتا، کیونکہ پھر دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے؟ اوور کم آنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو اپنی پاور کی وجہ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، سیم پاورز اگر دونوں کے پاس ہوتی۔ اگر اللہ کے ساتھ اس جیسا کوئی دوسرا ہوتا تو اس مثال کو اسی طرح سمجھیں، ٹھیک ہے، اور بندوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں سب کو ایک جیسا نہیں کیا، کیوں؟ پھر وہ سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ اللہ ہی ہے، سبحان اللہ، وہ ایک حساب سے، اپنے حساب کے ساتھ جو ہے، ایک قدر کے ساتھ جو ہے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ایک حساب کے ساتھ، قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، یقیناً اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اپنے بندوں سے باخبر، ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بھی بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، سبحان اللہ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، سبحان اللہ۔ دوست وہ جو ضرورت میں کام آئے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ بارش، تو وہ پھر اسی ٹائم رحمت کی بارش برساتا ہے، رحمت پھیلا دیتا ہے۔ جب لوگ اس بارش سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں تو وہی قابل تعریف ولی دوست ہوا نا، جو ضرورت میں کام آتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ دونوں جگہ کہاں؟ زمین و آسمان میں، سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بھی زندگی موجود ہے، وہاں پر بھی پانی، فضا، ہوا سب موجود ہے، طوفان وہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان سین چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں، مخلوقات وہاں پر بھی موجود ہیں،
وہی قابل تعریف ولی ہے، اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش بھی ہے، اور یہ جاندار مخلوقات جو دونوں جگہ اس نے پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، یعنی حشر ہو سکتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہیں نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ تو ہر چیز کو، ہر شے کو اٹھا کر اکٹھا کرے گا حشر والے دن۔ آپ کو معلوم ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا، ہر جانور، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کرنا ہے حشر کے دن، جانور بھی، چرند پرند درندے سب، انسان جنات سب اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے۔ تم پر وہ مصیبت، تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے، وما اصابکم من مصیبت، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی آئی ہے، ہاں، جو تم نے اعمال آگے بھیجے، اور بہت سے قصوروں سے تم ویسے ہی درگزر کر جاتا، وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے، ٹھہرا دے، اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے منہ دیکھتے رہ جائیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے لیے کشتیوں پر بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، چاہے ساری دولت دنیا کی جہاں کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے قدموں میں ڈال دی ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے بس، تاکہ تمہارا یہاں گزرن ہو جائے، بسر ہو جائے تمہاری زندگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے، پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، خوشی ہے یا غم ہے، کمی میں ہے یا زیادتی کے اندر ہیں، ہاں، صحت ہے یا تندرستی یا تکلیف کے اندر ہے، لیکن ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چھوٹی لفظیں تو ہوتی ہیں نا، اور خطا سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی بھول چوک سے، خطا سے پاک رکھا اپنی خاص نگرانی میں، اور فرشتے بھی، ٹھیک ہے، اور باقی سب انسان جو ہیں، اگر میں اور آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں اور بے حیائی کے ہر قسم کے کاموں سے پرہیز کریں تو یہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی برائیاں تو ویسے ان سے بھی بچنا چاہیے، ظاہر ہے وہ ہو جاتی ہیں، میرے اور آپ سے بھی ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑے عالم دین بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم جو ہیں ان سے بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوئی یعنی کوئی فرشتہ صرف تو نہیں ہے نا، کوئی نبی تو نہیں ہے نا، تو انبیاء جو ہیں ان کے بعد سارے انسان جو ہیں وہ خطا کے پتلے ہیں، اور سب سے خطا ہوتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے کے ساتھ، سورہ شورا، مشورے، ٹھیک ہے، اس سے چلاتے ہیں۔ مشورہ کرنا چاہیے ہر میٹر کے اندر۔ آپ کا معاملہ ہو کچھ اس طرح کا کہ بعد میں دو طرح کے اگر رزلٹ آپ کے ذہن میں ہوں کہ دو طرح کے رزلٹ نکل سکتے ہیں، تو آپ اس کام کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ مشورہ کرنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر رزلٹ نیگیٹو نکلتا ہے تو سارا مدعا اکیلے آپ پر نہیں پڑے گا۔ کیا ہوگا کہ وہ مشورہ جو کیا تھا تو مشاورت کے ساتھ پھر سارے اس کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشورہ اتنا ضروری ہے ہر میٹر میں، دنیا کے ہر میٹر میں مشورہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون اس اللہ کی بھلائی کو پانے والے لوگوں کی نشانیاں ہیں یہ، پھر سے دہرا دیتی ہوں، وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے کلمہ شرط ہے، اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی دوسرے دروازے پر نہیں گئے، کسی اور کو اپنا ولی کارساز نہیں مانا، صرف اللہ پر توکل کیا، ہاں، اسباب اپنائے لیکن بھروسہ کس پہ ہے؟ صرف اللہ کی ذات پہ۔ اور نمبر 3، بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور بے حیائی، نمبر 4، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کیا۔
چھوٹے گناہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نماز وضو کرتے ہیں تو ایک ایک عضو کے ساتھ وہ جو باڈی پارٹ ہیں ان کے سارے گناہ جو ہیں چھوٹے گناہ وہ دھل دھل آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وضو کرنے والا جب وضو کر لیتا ہے نماز کے لیے یا قرآن کے لیے یا نماز کے لیے، تو اس کے جسم کے ان اعضاء سے سارے گناہ اتر گئے ہوتے ہیں، دھل گئے ہوتے ہیں وضو کے پانی کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد جو کچھ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے گناہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ ان میں سے بہت سے گناہ، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، غلطیاں وہ گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور جو باقی رہ جاتی ہیں جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو باقی ماندہ جو ہیں وہ بھی ریمیننگ غلطیاں، کوتاہیاں، اس کی جو بشری خطائیں ہیں جو وہ بھی ساری ان سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کہ توبہ سے جو ہے نا وہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے کانشیسلی دعا مانگیں، کبیرہ گناہوں کا نام لے کے جو آپ کے ذہن میں ہوں، جو نہیں ہیں ان کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کی جائے، تب کبیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، پی جاتے ہیں کڑوا گھونٹ۔ غصہ اپنے رب کے چہرے کو پانے کے لیے یاد رکھیں، اپنے رب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، پانے کے لیے، اس کے چہرے کی خاطر آئے ہوئے غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اب اس کے اندر سارا کچھ آ گیا، A to Z، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، کیا اپنے رب کا جو حکم اللہ نے کہا ہے ڈو اٹ وہ کرتے ہیں، اور جو ڈو ناٹس ہیں ان سے وہ بچتے ہیں۔ نمبر 5 نماز قائم کرتے ہیں، ہر وقت نماز، ان کی 5 وقت کی نمازیں پوری ہوتی ہیں، اس کے لیے پوری تیاری ان کی پہلے سے ہوتی ہے، ان کا ٹائم کا حساب ہوتا ہے، وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر اگلی پوائنٹ ہے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، کم ہے یا زیادہ رزق ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، پھر اگلی پوائنٹ ہے، اتنی خوبصورت اخلاق ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو جنتیوں کا ہونا چاہیے۔ جب ان سے زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، مقابلہ کرتے ہیں، جب برائی ہوتی ہے نا تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بدلہ لیں تو صرف برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی پھر وہ صدقہ لکھ دیا جائے گا اور صدقے کا اجر اللہ خود ہی دیں گے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو مجھے اجازت ہے جی میں اپنا بدلہ لوں تو میں 2 گال اس کے لال کر دوں، تو ایسا جو ہے ظالم میں کہلاؤں گی، پھر میں مظلوم نہیں رہوں گی، پھر میں ظالم ہو جاؤں گی، تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو معاف کر دے ایک ہی تھپڑ کو، سبحان اللہ، تو وہ اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب بھی لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اور اس کو نظر بچا بچا کے جہنم کو کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے، اصل خسارہ انہی کا ہوا جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اپنے پیاروں کو، اپنے لگتے لگاتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نسلوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ خبردار رہو، خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد کو آئیں۔ جس سے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اس کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں اتنی کھلی بات کرنے کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن جو پڑھانے والا ہے، آگے میسج دینے والا ہے اور سننے والے
اس کے بعد اب کوئی لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر کوئی نگبان بنا کے نہیں بھیجا؟ جس کا دل کرتا ہے اسلام لائے، دین اسلام میں داخل ہو، ویل اینڈ گڈ اس کے لیے، ہاں، اور جو نہیں تو پھر شوق سے نہ آئے۔ آپ نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجیں گے، تم پر تو صرف اپنا پیغام اب یہ بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے، جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم مانگو تو صحیح، تمہیں کیا چیز ہے جو اس دروازے سے نہیں مل سکتی؟ تم مانگو تو صحیح، اس کی توحید کے ساتھ، اس کے پورے دین کو خالص کر کے، اس کے لیے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس سے مانگو تو صحیح۔ لڑکیاں بھی اسی کی، لڑکے بھی اسی کے، ملے جلے بھی وہی دیتا ہے، اور بانجھ بھی وہی کرنے والا ہے۔ اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے چابی بتا دی کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ وہ اس کے اپوزٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے مطابق بھی کرتا ہے، اور جو تم دعا مانگو اس کے مطابق تمہیں دیکھتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کیسے کرنا ہے۔ انہ علیم قدیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی جھولیاں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، نیک صالح اولاد فرما، اللہ ان کو عطا فرما جو ان کے لیے بلندیوں کا باعث بنے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فخر کا باعث بنے، جو کامیابی کا باعث بنے، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ایسی اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ بانجھ عورتوں کو اللہ تعالیٰ تو اللہ اور اولاد نرینہ عطا فرما، کیونکہ تو یہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بچیاں 2 4 4 6 سال ہو گئے ہیں ان کی گود خالی، اللہ ان کی گود کو بھر دے نیک صالح اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ، کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے محروم نہ رکھ، اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ اس دولت سے کسی کو محروم نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو میں مانگ رہی ہوں وہ بھی، اور جو سننے والے مانگ رہے ہیں کسی کے لیے، اللہ وہ ساری دعائیں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے آیت نمبر 51 میں فرمایا، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر بات کرے، اللہ اس کے سامنے آ کے بات کرے، وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی کے طور پہ، اشارے خفیہ اشارے کے طور پہ ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی، پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے۔ اور یہ کام آپ یاد رکھیں، یہ خواب میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن نیند کی حالت میں، خواب کے اندر، کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج، یا وہی کھلے القاء ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل جو ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ کھلی آنکھ سے دیکھنا جو ہے نا وہ ناممکن ہے، ناممکن۔ یہاں کیا قیامت والے دن حشر کے میدان کے بعد، جنت کے اندر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پوری طرح سے کیپچر نہیں کر سکتا، کوئی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا، جو کہا جاتا ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں کروایا جائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ حالت خواب کے اندر یہ کھلے، یعنی اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پہ آتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے آتی ہے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھی وہی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک آخری بات میں ضرور آپ کو، یہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کا مقام ہے۔ 73 فرقے ہیں نا مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، ان میں سے ایک فرقہ
ایک فرقہ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ فرقہ واریت کی نام نہ لیں، یہ فرقہ کی بات نہ کریں، آپ تو فرقہ واریت پھیلانے والی ہیں، آپ تو یہ بات کرتی ہیں، تو یہ تو حدیث کے لفظ ہیں۔ فرقہ استعمال کرنا، یہ لفظ کوئی برا تو نہیں ہے، یہ تو احادیث سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یا میں کسی بھی ان 73 فرقوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر موجود ہیں، اب کیسے پتہ چلے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے، کہ میں غلط جا رہی ہوں؟ کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنا دین لے کے، اپنا ٹکڑا لے کے اسی میں مست ہے، اسی میں وہ مگن ہے، اور اسی میں وہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے۔ تو اب کیسے چیک کیا جائے کہ کون ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ اب میں نے کرنا ہے، میچنگ کرنی ہے ان آیات کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ یہ ایک روشنی بنا کے بھیجا، یہ ٹھیک ہے، جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن کے حکم سے، آپ احادیث کے ذریعے سے، آپ اپنی سنت کے ساتھ، اپنے ایکشن کے ساتھ جو رہنمائی کر رہے ہیں، وہ سیدھے راستے کی رہنمائی ہے۔ تو جو میچنگ میری اور آپ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہوگی، تو وہی سیدھے راستے پہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دھڑے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی گروپ میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ طائفہ منصورہ کے اندر سے ہوگا۔ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں اور آپ چیک کریں کہ میری کون سی بات، میرا کون سا پوائنٹ، میری کون سا ایکشن، میری زندگی کا کون سا لمحہ، میری زندگی کا کون سا پارٹ، میری عبادات کے اندر سے، میری عقیدے کے اندر سے کون سی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس میچ کرتی ہے۔ پیور میچنگ کریں گے تو یہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد رکھیں، اس کلیے کو، اس قاعدے کو، کیونکہ یہ رب العالمین بتا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے ہے جی سورۃ زخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ کون سی ام الکتاب؟ اصل کتاب لوح محفوظ۔ اب یہ کتاب مبین سے بھی ہے اور ام الکتاب سے بھی ہے، یہ جو بہت ہی منزلت والی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ ہاں، کیا دعوت دینا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ دعوت نہیں رکتی، دعوت رک ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کو کھڑا کرتا ہے۔ پہلے گزری قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی ان سے میسج لے لو، اور آج جو ان کی روش چل رہے ہیں ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود ہی کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، وہی نا جس نے اب ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کی سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان بھی یاد کرو، کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ سواری کی دعا ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب کسی سواری کو اللہ کی نافرمانی کے راستوں کے لیے استعمال کیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے،
ہاں تو پھر وہ جو سوار ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ کے راستے پر ان سواریوں کو یا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف نہ لے کے جائے۔ اس دعا کے ترجمے کو جب ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں کو مسخر کر ہی نہیں سکتے تھے، ہمارے تو قابو میں آ ہی نہیں سکتی، ہمارے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں کہ ہم ان کو قابو کر کے رکھیں، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ یعنی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، اللہ مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے سارے پیاروں کو ہر سواری پر حفاظت کے ساتھ رکھے، اپنی امان میں رکھے، چاہے وہ سواری ہمارے اپنے پاؤں کیوں نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو پلٹنا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ جب سواری کے اندر بیٹھتے ہوئے ایک سوار یہ دعا مانگے گا نا، تو اس کے ساتھ موت کا منظر رہے گا، تو وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور گانے لگاتے ہوئے بھی، موسیقی لگاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا۔ اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا، یعنی فرشتوں کو اللہ معاف کرے، یا اس کے انبیاء کو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، لڑکیاں، صنف نازک، جس کو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے نا، اس کی اولاد کا مسئلہ جب ان کو سنایا جاتا ہے تو اس کے منہ پر تو سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی؟ اللہ کے لیے تو وہ اولاد تم نے ٹھہرا لی۔ انہوں نے فرشتوں کو، جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، عورتیں قرار دے دیا کہ وہ فرشتے بندیاں ہیں۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ہاں، کیسا سوال ہے۔ کیا خلق کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی بھی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اللہ خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی بھی نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے نا، وہ بھی بہت بری چیز ہے، شرک ہے۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر ڈرانے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے ہٹے کٹے اچھے پھٹے ہوئے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلتے چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا، جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی وہ بستیاں پڑی ہیں تمہارے پاس ہی، جاؤ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات ہی دیتا رہا، اتنی دنیا دی، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا اور کھول کھول کر بیان کرنے والا یہ رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے، مکہ اور مدینہ میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت بھی دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ یہ ہے اصل اوپر نیچے کرنے کا مقصد، تاکہ دنیا کا سسٹم چلتا رہے، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں اور سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔
اللہ اکبر، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سونے چاندی کے تختوں پہ لیٹے بیٹھے اٹھے اس کے دروازے سونے چاندی کے بن جائیں، اس کی در و دیوار سونے چاندی کے بن جائیں، یہ تو محض دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے، یعنی یہ سب کچھ انہی کو ملنے والا ہے۔ پائیداری کے ساتھ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، یاد نہیں رکھتا، ٹھوکریں کھاتا ہے، ہم اس پر پھر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غافل رہتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے اس کی موجودگی کا احساس نہیں اس کو ہوتا، یا اس کو احساس ہوتا ہے لیکن اس کو ڈینائی کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، بے پرواہ ہوتا ہے، تو اللہ بھی پھر ان رزلٹ کیا کرتے ہیں، اب بدلہ لینے کے لیے ایک شیطان پھر اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یا وہ جنوں کے اندر سے ہوتا ہے یا وہ انسانوں کے اندر سے اس کا کوئی ایسا دوست ہوتا ہے، وہ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، مشورے دیتا ہے، اپنے مطابق اس کو چلاتا ہے، اپنے رنگ میں اس کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا ہی دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم ان کو اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں تو ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ سبحان اللہ، یعنی سیدھے راستے پر کون ہے؟ میں اور آپ 73 فرقوں میں سے کون سیدھے راستے پر ہے؟ جس نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، قرآن پاک کو، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی ہے قرآن و حدیث کو، وہی سیدھے راستے پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کس کو؟ مجھے اور آپ کو، کہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس تھی، تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے اس کے فرمان پہ کتنا عمل کیا؟ تم نے اس کو کتنا تحریف میں ڈالا؟ تم نے اس کے کتنے مطلب اپنے مطابق کیے؟ تم نے اس میں سے کون سے پوائنٹ اپنے لے لیے، اور جو چھوڑے وہ کیوں چھوڑے؟ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ نہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کی آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ اے رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یعنی اتنا مذاق ان کا اڑایا کہ اتنے زور زور سے وہ یضحکون، ہنسنے لگے، ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے جادوگر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہی ہمارے لیے دعا کر دے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی ان پر سے وہ عذاب ہٹا دیتے تھے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے نہیں بہہ رہی، کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں، یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر قوم سے ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس کے اوپر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا فرشتے اس کا ایک دستہ اس کے پاس آیا ہوتا؟ کیوں نہیں آ رہے فرشتے، نظر آ رہے؟ کیوں نہیں اس کو سونا پہنایا گیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، یعنی ہلکا ہی پایا، اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، وہ تھے ہی بڑے ہولے، بڑے فاسق، بڑے گناہگار تھے۔ جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا ہی غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غولی مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے کج
محض کچ بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ تو دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لے کر آئے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کو کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرما بردار بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ کبھی ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس ہو کے پڑے رہیں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ مالک کون ہے؟ جہنم کا دروغہ، بڑا جو فرشتہ ہے، اس سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، موت ہی آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں، تمہارے قتل کا پروگرام کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں جو سر جوڑ کے یہ راتوں کو بیٹھ کے تمہارے قتل کے پروگرام کرتے ہیں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی کھڑے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک ان سب باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی ایک خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بہت بالا تر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کی اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرح تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود ہی کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الدخان بہت ہی پیاری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی
یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر پھر واقعی ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس وقت کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ استغفر اللہ، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے بھی باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ سمندر کو اس حال میں کھلا چھوڑ دے کہ یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین، اور نہ ذرا سی مہلت بھی ان کو دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھاؤ ہمارے والدین باپ دادا کو لے آؤ، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر تو نہیں پیدا کی، ان کو ہم نے حق پر پیدا کیا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے بعد طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز و اقارب اپنے کسی عزیز و اقارب کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے اور وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیڑ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ کیکٹس جیسے آپ نے دیکھا ہے نا صحرا میں، وہ پکڑو اسے اور رگھیتے ہوئے لے جاؤ، اس کو ذلیل کرتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ درمیان میں ڈال دو اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا عزت دار بڑا زبردست آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے، سارے ذائقے ہوں گے سوائے موت کے۔ اللہ اکبر، بس دنیا میں جو موت آ چکی، جو چکھ چکے وہ آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الجاثیہ۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ توحید اور آخرت میں شک و شبہات کے جواب میں، اعتراضات کے جواب میں، اور توحید کے دلائل کون کون سے ہیں اس کے اندر؟ بارش، نباتات، ہوائیں، انسان کی پیدائش، زمین و آسمان، یہ سب کچھ اس کے اندر، اس کا ٹاپک توحید اور آخرت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق میں، اختلاف میں،
اور اس رزق میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، یعنی بارش میں، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑ جاتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا ذرا خوشخبری تو سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق ہی بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، یعنی اس زمانے کا کوئی ہو یا قیامت تک کا کوئی بھی اس سے میچنگ کر جائے گا نا، اس کے لیے عذاب کی ذلت کا عذاب ہے، استغفر اللہ۔ ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے کچھ کام آ سکیں گے جنہیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ٹریڈنگ کرو، امپورٹ ایکسپورٹ کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے ہی اس نے کیا۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کا اندیشہ ہی نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ خود ہی خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں میں انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں صحیح واضح ہدایات بھی دی۔ پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہو گئے وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوئے، اور اس بنا پر ہوئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کر دیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، متقیوں کا ساتھی تو اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، برابر کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا، ان کی زندگی اور ان کی موت، ان کی قبریں، ان کا حشر نشر ایک جیسا ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ جو اس کا دل کرتا ہے وہی مانتا ہے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے تو اس نے اپنے نفس کی پوجا کی، شرک کیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی زندگی ہے دنیا کی، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کر کھڑی ہوگی اسی دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بال گرا ہوا دیکھو گے۔ یاد رکھیں نیک ہوں یا بد ہوں سب اسی حالت میں شدید خوف کی حالت میں گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا
آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ تم کرتے رہے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا اپنی رب کی رحمت میں داخل اللہ کرے گا، اور یہی سری کھلی بہت بڑی کامیابی ہے، فوز المبین ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک ہی گمان سا ہی رکھتے ہیں، یقین ہمیں کوئی نہیں. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں لپیٹ میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. بس تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ساری جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست و دانا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ربنا تقبل منا. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس پارے کو سمجھنا، پڑھنا، اس کی بشارتوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل رکھے، ہمارے مقدر اور تقدیر میں جنت لکھے، جنت الفردوس کی بشارتیں لکھے، اس کے منظر کا حصہ مجھے اور آپ کو بنائے. اور جتنا بھی ہم اس کے اندر سے دوزخ کے معاملات کو پڑھ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے مجھے اور آپ کو معاف رکھے، ہماری نسلوں کو معاف رکھے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کی فیلنگ سے، اس کی گرم ہوا سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چھونے سے بھی بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.